Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 और ईयर 2 नर्सिंग एथिक्स के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 8। इससे पहले 7 यूनिट हम कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे एंड इट्स अबाउट एथिकल डिलीमिया एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। एथिकल डिलीमिया को हम डिस्कस करेंगे कि जब हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारे पास जो एथिकल डिलीमिया आते हैं, सबसे पहले वी विल डिफाइन कि एथिकल डिलीमिया है क्या और फिर किस तरह हम उसको डील कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। डिफाइन डिलीमिया एंड प्रोफेशनल ओब्लिगेशंस। हम डिफाइन करेंगे कि डिलीमिया क्या है, प्रोफेशनल ओब्लिगेशन क्या है। अब इसके बाद आइडेंटिफाई कॉमन एरिया ऑफ नेग्लिजेंसी एंड नर्स लाइबिलिटी एंड दिस एरिया। ठीक है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे कॉमन एरिया है फॉर द नेग्लिजेंसी और इसमें जो नर्स है उसकी लाइबिलिटी क्या है। डिस्कस नर्स एडुकेसी एंड वेरियस सिनेरियो एंड अ क्लिनिकल केस रिलेटेड टू life support equipment, selling body part, rest management, and occupational hazard, documentation of nursing care, employment issue और medical जो माल प्रैक्टिस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So first we will define what is dilemma. So dilemma is a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially ones that are equally undesirable. देख, डिलीमिया हमेशा एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसको आपने दो में से एक चॉइस को आपने चूज़ करना पड़ता है, हालांकि दोनों जो चॉइस है वो आपके लिए डिज़ायरेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर कोई मदर है, कोई ऐसे कपल है या पेरेंट है जिसके बच्चे नहीं है और बहुत टाइम बाद उसके अगर कोई बच्चा हो रहा है और उस टाइम जो है कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि डॉक्टर्स को एबॉर्शन करना पड़ता है, तो दोनों में से एक बचाना है। या तो उसकी माँ बच सकती है या उसकी जो मतलब जो पेटस है, जो बेबीज है वो बच सकते हैं। तो आप दोनों में से जो फैमिली है उन दोनों में से उसने एक को चूज़ करना है, या तो इसकी माँ को बचाएंगे या बच्चे को बचाएंगे। तो ये दोनों अनडिज़ायरेबल है, मतलब न तो वो चाहते हैं कि बच्चा लॉस हो और न वो चाहता है कि मदर लॉस हो, लेकिन फिर भी इन दोनों में से एक को वो बचाएंगे और एक को जो है वो नहीं बचा सकते। सो दिस इज कॉल्ड एथिकल डिलीमिया। या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेंट अवेलेबल है और दो पेशेंट हैं। दो पेशेंट में से एक पेशेंट को वेंट देना है, हालांकि ज़रूरत दोनों को है। तो आप इस सिचुएशन में कौन से पेशेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने हैं, कौन से पेशेंट को ज़्यादा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख कर उसको वेंट देना है और दूसरे को नहीं। अब देख, दोनों अनडिजायरेबल है, मतलब ये है कि होना तो ये चाहिए कि दोनों को मिले, लेकिन दोनों को नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट एक को देना है, लेकिन एक कौन सा ऐसा पेशेंट जिसको दे दिया जाए। तो ये एथिकल डिलीमिया है। ठीक है, या सम टाइम जो है फॉर एग्जांपल आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि अगर आपके पास एक बेड अवेलेबल है और पेशेंट एक से ज़्यादा है तो आप किसको बेड देंगे। ठीक है, एबॉर्शन के लिए अगर कोई पेशेंट आ जाते हैं तो आइदर एबॉर्शन उसको करने हैं या नहीं करने। ठीक है, तो इस टाइप की एथिकल डीलिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं। बाज़ टाइम जो है फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और वो सर्जरी नहीं करना चाह रहे और उसकी सर्जरी अगर आप नहीं करेंगे सो द पेशेंट विल बी वो जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है अगर आप ऑटोनॉमी जो प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रिंसिपल है उसको देखेंगे तो पेशेंट को बिल्कुल ये राइट हासिल है कि वो रिफ्यूज़ करे फॉर द सर्जरी। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा प्रिंसिपल है बेनिफिशेंस, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, आप जो भी एक्शन लेंगे इट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पे आपने पेशेंट की बेनिफिट के लिए ये डिसीजन लेना है कि उसकी सर्जरी करवानी है, लेकिन ऑटोनॉमी कह रही है कि नहीं, उसको चॉइस देनी है, वो उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे अब आपको कौन सी डिसीजन, कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर अपने अमल करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड एथिकल डिलीमिया। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब है
آپ کی پرائز کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. دس از کالڈ obligation. لیکن یہ جو obligation ہے نا، یہ جو پرائز ہے، یہ آپ کو مطلب جس انسٹیٹیوٹ میں آپ کام کرتے ہیں یا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ یا تو ایک کانٹریکٹ سائن ہوا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اور اس جاب ڈسکرپشن کے مطابق آپ نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل اگر ہم اپنی فیملی میں بات کریں تو ہر جو ایک انڈیویجول ہے اس کی اپنی اوبلیگیشن ہے، اپنے فرائض ہے، اپنی ڈیوٹیز ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں. فار ایگزامپل اوبلیگیشن از سم تھنگ سچ از اے فارمل کانٹریکٹ اور پرومس اور دا ڈیمانڈس آف دا جو ہے کنسائنس اور کسٹمس دیٹ اوبلیگیٹ ون ٹو کورس آف ایکشن میڈ. ٹھیک ہے. یہ ایک کانٹریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فارمر کانٹریکٹس ہے یا فارمر پرومس ہے جو یا ایک انسٹیٹیوٹ کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے یا کسٹم کی جو آپ کو اس پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی پرائز ہے، یہ آپ کی ڈیوٹیز ہے کہ آپ نے اس کو سر انجام دینے ہیں. اس کی اگزامپل کی اگر ہم بات کریں ٹو پے دا چلڈرن کالج ایکسپینس. ٹھیک ہے. جو کالج کے ایکسپینس ہے وہ کون پے کرتے ہیں؟ پیرنٹ پے کرتے ہیں نا. تو دس از دا ڈیوٹی آف دیئر پیرنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی لائرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، اینڈ ادر پرسن ویل بلانگ ٹو اے پروفیشنل آر باؤنڈ آئیدر بائی دا پروفیشنل کوڈس آف کنڈکٹ اور بائی دا کانٹریکٹ دیٹ کنٹین اے اسٹینڈرڈ آف کنڈکٹ. ایک جتنی بھی امپلائیز ہے، اگر ہم ٹیچر کی بات کریں، ہم جو ہے لائرس کی بات کریں، ہم اگر ڈاکٹرس کی بات کریں، یا تو یہ باؤنڈ ہے جو جتنی بھی مطلب جو پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے یہ باؤنڈ ہے کہ مطلب اپنی یہ ڈیوٹیز کرنے ہیں، یا کوئی ایسی کوئی مطلب کوئی اسٹینڈرڈ ہے جس کی وجہ سے یہ باؤنڈ ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ جہاں پہ بھی جاب کرتے ہو نا، تو آپ سے ایک سائن کرتے ہیں جو امپلائمنٹ لیٹر آپ کو دی جاتے ہیں، اور اس میں ساری کنڈیشن ہوتے ہیں کہ مطلب اس کنڈیشن کے جو اوپر ہے ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں اوبلیگیشن. مطلب آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے. جتنے بھی پروفیشنل پرسن ہو فیل ٹو میٹ the duties required of that professions may be judged incompetent. اگر کوئی ایسی پروفیشنل ہے، کوئی ایسی پرسن ہے، کوئی ایسی انڈیویجول ہے جس کو جو ڈیوٹیز اس کو دی جاتی ہیں، جو رسپانسبلٹی اس کو دی جاتی ہے، اگر وہ اس میں جو ہے کرنے میں ناکام ہو جائے تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ انکمپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو جاب سے نکالا بھی جا سکتا ہے اور اس کو وارن بھی کیا جا سکتا ہے کہ مطلب آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اب کچھ کامن ایریا آف نیگلیجنسی ہے. نیگلیجنسی کا مطلب یہ ہے نا کہ جو سٹینڈرز ہوتے ہیں، اس سٹینڈرز کی بلو اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو نیگلیجنسی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ ہے اور آپ کے کام ہے کہ اس پیشنٹ کو پراپرلی منیٹر کرنا، اگر آپ اس کو منیٹر نہیں کر رہے اس لحاظ سے جو اس کو کرنا چاہیے، تو دس از نیگلیجنسی. اگر کوئی پیشنٹ ہے اور اس کو میڈیسن پرسکرائب کی گئی ہے اور آپ نے ٹائملی آپ نے اس کو میڈیسن نہیں دی، تو دس از نیگلیجنسی. اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو مطلب این پی او رکھنا تھا پروسیجر کے لیے، اس کو پریپیئر کرنا تھا، اگر وہ پریپیئر نہیں ہے تو دس از نیگلیجنسی. نیگلیجنسی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جب آپ اس کو پیشنٹ کو تو آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہو، لیکن جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے اس سے بلو آپ پرووائڈ کر رہے ہو. مطلب وہ کیئر آپ اس کو پرووائڈ نہیں کر رہے ہو جو اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے. دا نرس بریچ، جس طرح اس میں لکھا ہے کہ دا نرس بریچ that duty of care or fail to properly care. مطلب جو پراپرلی کیئر ہے وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے تو اس کو نیگلیجنسی کہتے ہیں. اب کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پہ نیگلیجنسی مطلب کامن ایریا ہے جہاں پہ نیگلیجنسی ہو سکتے ہیں. فیلر ٹو منیٹر اے پیشنٹ. ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ کو پراپرلی منیٹر نہیں کرنا، دس از دا ایریا فار دا نیگلیجنسی. پیشنٹ کو اسٹیبلائز کرنا ہے بٹ یو آر فیلر ٹو اسٹیبلائز اے پیشنٹ. آپ اسی طرح اس کو اسٹیبلائز نہیں کر رہے جو جس طرح وہ کرنا چاہیے، سو دس از نیگلیجنسی. امپراپر یوز آف اے میڈیکل ڈیوائس. ٹھیک ہے. جب کے پاس جتنی بھی میڈیکل ڈیوائس ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس وینٹ ہے، آپ کے پاس گلوکومیٹر ہے، آپ کے پاس بی پی آپریٹرس ہے، آپ کے پاس کارڈک مانیٹر ہے، آپ کے پاس ای سی جی مشین ہے، آپ اس کو پراپرلی یوز نہیں کر رہے، سو دس از کالڈ نیگلیجنسی.
برتھ انجری اور برتھ ٹراما ڈیو ٹو فزیشین یا نرسنگ اور ہاسپٹل نیگلیجنسی، یا تو ہاسپٹل یا نرس یا جو فزیشین کے جو نیگلیجنسی کی وجہ سے جو یا جو برتھ ٹراما ہو سکتے یا برتھ انجری جو ہے اس کو ہو سکتے ہیں، دس از کالڈ نیگلیجنسی۔ اب نرسز کی لائبلٹی کیا ہے؟ لائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ یور جو ہے ایک ریسپانسبلٹی لیگلی، جو انسریبلٹی یا اس کو انسریبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں لائبلٹی کو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیگلی آپ کی کیا ریسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ ایک کام نہیں کر سکتے، کوئی کام اگر آپ نہیں کر رہے تو لیگل، ٹھیک ہے۔ سو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ لائبلٹی کا مطلب ہے کہ دا لیگل ریسپانسبلٹی آف دا نرس فار دیئر ایکشن اور اومیشن اینڈ دا فیلڈ آف دیئر پروفیشنل پریکٹس۔ مطلب آپ جب پروفیشنل پریکٹس کرتے ہیں، اگر آپ جو ایکشن کرتے ہیں یا آپ جو ایکشن یا آپ سے جو مسٹیک ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اس کے لیے آپ کی لیگل ریسپانسبلٹی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ جو ہے اس کو یو آر الاؤڈ ٹو ڈو سم تھنگ اور نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کی لیگل رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ رسپانسبل ہو فار دس ورک، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایڈمنسٹریشن لائبلٹی ہے، اس میں سیول لائبلٹی ہے، اس میں کرمنل لائبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی لیگل رسپانسبلٹی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی اگر آپ بات کریں، اگر ہاسپٹل کی کوئی پالیسی ہے اور آپ اس کی ہاسپٹل کی جو پالیسی ہے اس کو آپ فالو نہیں کر رہے، تو یہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو لائبلٹی ہے، مطلب آپ کی جو لیگل رسپانسبلٹی تھی آپ اس کو بریچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر سیول لائبلٹی کی ہم بات کریں، آپ جو مال پریکٹس ہے، مطلب یو آر ڈوئنگ رانگ، اور اس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے اس کو ہارم پہنچ سکتے ہیں، یا پیشنٹ کو آپ صحیح طریقے سے آپ اس کو مانیٹر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یا پیشنٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس طرح اس کو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہے، آپ اس کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ کمیونیکیشن اس طرح ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ساری جو ہے سیول جو لائبلٹی ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور کریمنل لائبلٹی مطلب کریمنل کوئی ایسی جو آپ کسی ہیومن کے، کسی پیشنٹ کی، کسی انڈیویجول کی جو رائٹ ہے آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہو، جو یا جو لا ہے مطلب آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہو، اور جو کریمنل لائبلٹی ہے اس میں آپ کو پنشمنٹ بھی مل سکتا ہے، اس میں آپ کو جو ہے سزا بھی مل سکتے ہیں، آپ اس میں جیل بھی جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ لائبلٹی ہے، کچھ لیگل رسپانسبلٹی ہے، جس طرح میں نے ایڈمنسٹریٹو لائبلٹی کی بات کی، سیول لائبلٹی کی بات کی، کرمنل لائبلٹی کی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نرس جو ہے اس کی لائبلٹی ہے، لیگل رسپانسبلٹی ہے۔ اب نرسز جو ہے وہ نرس کی ایڈوکیسی اینڈ لائف سپورٹ اکوپمنٹ، لائف سپورٹ اکوپمنٹ، فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ڈائلیسس پہ ہے، ٹھیک ہے، وینٹ پہ ہے، تو یہ ساری جو ہے لائف سپورٹ اکوپمنٹ اس کو کہلاتے ہیں۔ So one of the most basic way that nurse can be educated for their patient as ensuring they have the right to make decision about their own health۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی ایڈوکیسی کرنے ہیں، پیشنٹ کو اپنی انشور کرنا ہے، پیشنٹ کو اپنی یہ باور کروا لینا ہے کہ مطلب یو ہیو دا چوائس، آپ کے پاس دونوں چوائس ہے، آئیدر یو آر جو ہے مطلب اپنی ہیلتھ کے بارے میں جو بھی ڈیسیجن آپ لینا چاہے، دس از یور رائٹ، یو کین ٹیک۔ Or when the physician doesn't agree, the nurse has the responsibility to provide information so that patient can make informed decision and to offer support۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے، کوئی فزیشین جو ہے وہ ریفیوز کرے، وہ ایگری نہیں ہے، سو دس از دا مین رسپانسبلٹی آف اے نرس کہ وہ کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے کسی پیشنٹ کو اباؤٹ دا جو پروسیجر ہے، اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج، یا فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ وینٹ پہ ہے تو یہ نرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو یا اس کی جو اٹینڈنس ہے اس کو وینٹیلیٹر کے بارے میں اس کو بتا دے، اس کے ایڈوانٹیج کے بارے میں بتا دے کہ ہم اس کو کیوں لگا رہے ہیں، اگر وہ ہم نہیں لگا رہے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ ڈائلیسس بھی ہے تو پیشنٹ کو یہ بتا دے، اس کو انفارم کر دے کہ ڈائلیسس اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، ڈائلیسس سے مطلب اس کو کیا ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس نے بتا دینے ہیں، مطلب پیشنٹ کو سپورٹ کرنے ہیں اس کے ڈیسیجن میں، جو لائف سپورٹ مطلب جتنی بھی لائف سپورٹ اکوپمنٹ ہے اس میں اس کی ایڈوکیسی کرنے ہیں پراپرلی،
اس کو جو ہے گائیڈ کرنا ہے۔ اسی طرح نرس ایڈوکیشن ان سیلنگ باڈی پارٹ، کچھ باڈی پارٹ مطلب لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونیشن کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی پیشنٹ کے اٹینڈنس اگر آپ سے اس کے بارے میں پوچھ لے، آپ کے آپ سے وہ گائیڈنس لینا چاہے، سو نرس جو ہے اس کی ایڈوکیشن کرے، اس کو بتا دے۔ سو آرگن ٹریڈ اینڈ trading of a human organ, tissue or other body product, one of the primary reason donor جو ہے articulate for why they sell their organ is to pay up debt. Migrant, for instance, may use the money to pay up a human nurses play several roles in the field of organ donation. Some nurses knows and जो procurement of nurses coordinate and जो आप कह सकते हैं उसको कि harvesting and collection of organ, other work with patients waiting for the transplant or with individual who have already had the organ transplant. ایک اگر ہم دیکھیں نا تو نرس جو ہے مطلب سب سے زیادہ، اگر ہم باقی ٹیم ورکر کی بات کریں تو جو نرس ہے اس کے زیادہ رول بن جاتے ہیں جو سیلنگ آف دا باڈی پارٹس ہے، اس میں کونسلنگ کے اور اس میں ایڈوکیسی کی۔ کیونکہ نرسری جو ہے نا وہ ڈونیشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول اس لیے ہے کہ نرس سب سے پہلے مطلب اگر کوئی ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اگر کسی کی ڈونیشن ہو رہی ہے مطلب دے آر ویٹنگ فار دا ٹرانسپلانٹ تو ان کے پاس بھی نرسز موجود ہوتے ہیں، اور جس کے آلریڈی ہوتے ہیں ہو چکی ہے تو اس کے پاس بھی نرسز ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نرسز ہیز اے لاٹ آف ایکسپیرینس اباؤٹ اٹ۔ سو اگر کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی پیشنٹ اس سے اس کے بارے میں اگر کوئی سجیشن لینا چاہے یا تو نرس جو ہے اس کو پراپرلی اس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں اباؤٹ دا سیلنگ آف دا باڈی پارٹ۔ اسی طرح نرس ایڈوکیشن ان ریسٹ مینجمنٹ، نرس ریسٹ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اینی تھنگ وچ ہیو دا پرابیبلٹی ٹو کاز ہارم، جو کاز ڈیزیز کو کاز کر سکتے ہیں، کسی ہارم کو کاز کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم ریسٹ کہتے ہیں۔ اب نرس ہیو جو pivotal role to play in a clinical risk management and promoting the patient safety in a healthcare domain. Accordingly, nurses need to be prepared educationally to manage clinical risk effectively when delivering the patient care. دیکھ سب سے امپورٹنٹ رول اگر ریسٹ مینجمنٹ میں ہم بات کریں تو یہ نرس کی ہے، کیونکہ نرس جو ہے وہ پیشنٹ کے پاس ہوتے ہیں تو پیشنٹ کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک نرس جو ہے پروسیجر کرتے ہیں بیڈ نمبر 1 کے اور پھر وہ بیڈ نمبر 2 کے پاس جاتے ہیں تو نرس جو ہے وہ اپنے ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھے، اپنے مطلب سیفٹی، پیشنٹ سیفٹی کا خیال رکھے، جو سائڈ ریل ہے بیڈ کی وہ اوپر ہو تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ فال سے جو ہے مطلب گر نہ جائے بیڈ سے۔ تو یہ سارے جو ہے ہاسپٹل ایکوائرڈ جو انفیکشن ہے اس سے پروٹیکٹ کرے۔ جب بھی کوئی پروسیجر کرتے ہیں تو اسٹیرائڈ جو ٹیکنیک ہے وہ اپلائی کرے، ٹھیک ہے۔ تو نرس جو ہے وہ ریسٹ مینجمنٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں، اگر وہ پیشنٹ یا پیشنٹ کے اٹینڈنس کو بتا دے اباؤٹ دا ریسٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نرس ایڈوکیسی ان آکوپیشنل ہیزرڈ، آکوپیشنل ہیزرڈ جہاں پہ آپ کام کرتے ہو تو وہاں پہ کوئی ایسی مطلب چیزیں موجود ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اگر ہم نرسز کی بات کریں تو وہ نیڈل پریک اس کو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مطلب پیشنٹ سے جو ہے آپ کو انفیکشن ہو سکتے ہیں، کمیونیکیبل ڈیزیز آپ کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایریا پہ کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ ڈسٹ ہے تو اس سے آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ایسی پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ایسی کوئی اسٹریٹجیز کو انیشیٹ کرنے ہیں جس سے جو ہیلتھ سسٹم ہے آپ کی، جو نرس مسٹ جو ہے انیشیٹ ان اسٹریٹجیز آکوپیشنل ہیلتھ نرس سسٹم ایٹ آ ورک پلیس۔ اپنے ایک آکوپیشنل ہیلتھ سسٹم جو ہے اپنے انیشیٹ کرنا ہے اپنے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں۔ انیشیٹ سیفٹی پروسیس اینڈ the overall well-being of the employee at a workplace setting، اپنے سیفٹی پروسیس کو انیشیٹ کرنا ہے جہاں پہ جتنی بھی امپلائی ہے سب امپلائی کی جو سیفٹی ہے آپ کو اس کو انشور کرنے ہے۔ observe and inspect the workplace to detect potential hazard، اپنے کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کرنے ہے، آبزرو کرنا ہے اس ورک پلیس پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تاکہ
جو پوٹینشنل جو ہیزلٹ ہے اس کو آپ پہلے سے ڈیٹیکٹ کریں اور آپ اس کو جو ہے وہاں سے ایریڈیکیٹ کریں. Provide nursing and clinical treatment to employee with injuries or injuries in our illness. اگر آپ کے پاس جتنی بھی امپلائیز ہیں اگر اس کو کوئی انجریز ہوئی ہے یا اگر اس کو ایلنس ہے تو آپ نے اس کو پراپرلی ٹائملی آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, ٹریٹمنٹ اس کو پرووائڈ کرنے ہیں. اچھا ڈاکومنٹیشن آف نرسنگ کیئر. دیکھ نرسنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے دس از ڈاکومنٹیشن. مطلب آپ جو بھی کام کرتے ہو, آپ جو بھی ایکشن لیتے ہو تو آپ نے اس کو ٹائملی آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کرنے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے پیشنٹ کی ٹمپریچر چیک کیا اور پیشنٹ کی ٹمپریچر ہائی ہے تو آپ نے اسی ٹائم اور ڈیٹ کو جو ہے مینشن کر کے اپنی اس کو اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے, جو فائل ہے, جو بیڈ سائڈ پہ اکثر پیشنٹ کے پاس بھی ہوتے ہیں, جو پیشنٹ کے ڈاکومنٹیشن فائل ہوتے ہیں اس میں آپ نے ڈاکومنٹ کرنے ہیں کہ پیشنٹ کی اتنے ٹمپریچر ہے, اور پھر آپ نے جس ڈاکٹر کو انفارم کر دیا ہے تو آپ نے اس کو بھی مینشن کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس کے لیے جو ایکشن لی ہے, جو امپلیمنٹیشن آپ نے کی ہے, آپ نے اس کو بھی پھر اس میں مینشن کرنے ہیں. سو نرسز آر ریسپانسبل فار مینٹیننگ ایکوریٹ ریکارڈ آف دا کیئر they provide and are accountable if information is incomplete and accurate. لیکن جو ایکوریٹ ریکارڈ کو مینٹین کرنا دس از دا مین رسپانسبلٹی اپان نرس, کہ نرس جو پیشنٹ کی ریلیٹڈ جتنی بھی ایکوریٹ ریکارڈ ہے اس کو وہ مینٹین رکھیں گے. اگر کوئی انفارمیشن مس ہے یا اگر کوئی انفارمیشن انکمپلیٹ ہے سو نرس ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. سو نرس سے جو ہے اس کے بارے میں پھر پوچھا جائے گا اور نرس اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگا. Thus, a quality standard is required for recording of a nursing documentation. Quality of documentation content a refer to the message from data about a care process. دیکھیے کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکوائر ہوتے ہیں فار دا ریکارڈنگ آف نرسنگ ڈیٹا. اور کوالٹی آف ڈاکومنٹیشن کیا ہے, وہ ریفر ٹو دا میسج فرام دا ڈیٹا اباؤٹ اے کیئر پروسیس. ٹھیک ہے, اباؤٹ اے کیئر پروسیس جتنی بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیٹا آپ نے اس میں جو ہے ڈاکومنٹ کرنا ہے. جس طرح اگر آپ نے پیشنٹ کی وائٹل سائن چیک کی, پیشنٹ کی اپنی بی پی چیک کی, پیشنٹ کی پلس اپنی چیک کی, ریسپیریٹری ریٹ اپنی چیک کی, سچویشن, تو یہ سارے جو ہے آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایونٹ ہوا ہے تو آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, کوئی نارمل ایب نارمل فائنڈنگ ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کرنے ہیں. اب نرس ایڈوکیسی اینڈ امپلائمنٹ ایشو, اگر کوئی امپلائمنٹ ایشو ہے تو اس میں نرس کیا ایڈوکیسی کر سکتے ہیں. ایز اے نرس ڈیڈیکیٹو دیئر لائفس ٹو کیئرنگ فار ادر. دیکھ نرس جو ہے اس نے اپنی زندگی ہمیشہ دوسروں کے لیے وقف کی ہوتے ہیں. وہ اپنے جو ہے زیادہ ٹائم وہ پیشنٹ کے پاس گزارتے ہیں اور اس کی کیئر کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کی ہوتے ہیں. دیئر اون پروفیشنل اینڈ پرسنل نیڈس میں فال بائی دا وے سائڈ. اسی لیے اگر ہم دیکھیں نا تو اس کے اپنی جو نیڈس ہوتے ہیں, اپنے جو مطلب پرسنل یا پروفیشنل جو نیڈس ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کام میں. فار ایگزامپل اگر کوئی نرس ہے اور وہ کسی پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن اس کو خود اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو مطلب یہ ایک ہیڈل آ جاتے ہیں بیچ میں, جو کیئر اور جو اس کی پروفیشنل اور پرسنل جو انٹرسٹ ہے اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیڈل آ جاتے ہیں. دیٹس وائی دا آرگنائزیشن لائک دا ANA and dozens of other membership support and educate for the more than 5 million of United Nations. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ کہہ رہی ہے کہ مطلب جو ANA ہے یا جو باقی ایسے سپورٹیو آرگنائزیشن ہے وہ مطلب مور دین 4 ملین جو نرسز ہے اس کو کیا کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نرسز کے اپنی بھی نیڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ امپلائمنٹ ایشو میں اس کو ہیلپ کرتے ہیں. ان ایڈوکیٹ اسٹاپنگ دس از آلسو ایک اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشو ہے کہ مطلب جو اسٹاف ہے وہ ہمارے پاس اتنی نہیں ہے, ان ایڈوکیٹ ہے. اس طرح مینڈیٹری اوور ٹائم اس سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لازمی اوور ٹائم ہوتے ہیں. سیفٹی آن دا جاب یہ ایک ایشو ہے کہ مطلب جتنی بھی امپلائی ہے ادھر وہ دے آر سیف جہاں پہ وہ جاب کرتے ہیں یا نہیں. ورک پلیس وائلنس بہت زیادہ کامن ہے اگر ہم میڈیکل میں دیکھیں.
خصوصاً جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں جب بھی پیشنٹ آتے ہیں سو وہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن انزائٹی کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ ورک پلیس وائلنس بہت زیادہ کرتے ہیں۔ امپروونگ دا سیلف کیئر، اس کی جو اپنی سیلف کیئر ہے اس کو امپروو کرنا۔ اب نرس ایڈوکیسی ان میڈیکل مال پریکٹس یا جو لاس ریٹ ہوتے ہیں، ایک میڈیکل جو مال پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے نا، وین یو آر ڈوئنگ اے رانگ پریکٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے ایگزامپل یہ ہے کہ جب یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی، جب آپ کی اتھارٹیز نہیں ہوتی اور آپ اس کو پرفارم کرتے ہیں تو دس از اے مال پریکٹس۔ فار ایگزامپل ایک نرس اگر کسی پیشنٹ کو میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں تو دس از اے مال پریکٹس۔ جب ایک آن ٹرینڈ پرسن اگر وہ سرجری کرتے ہیں so this is a malpractice۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو ہے مطلب اربن ایریا اور اس میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو آپ کو مل سکتے ہیں، مطلب کچھ ایریا میں آپ کو ہاسپٹل مل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ایسے بیکورڈ ایریا کی تو وہاں پہ آپ کو جو اسکیل پرسن ہے وہ بہت زیادہ کم ملیں گے، تو زیادہ تر جو ڈیلیوریز ہوتے ہیں وہ آن اسکیل پرسن کرتے ہیں۔ گاؤں یا جو اس میں ایک دائیا ہوتا ہے اور دائی جو ہے وہ مطلب جو ڈیلیوری کیئر سے وہ پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو، تو دس از کال مال پریکٹس۔ جب آپ کے پاس نالج نہ ہو، جب آپ کے پاس اسکیل نہ ہو، جب آپ کے پاس اتھارٹی نہ ہو، جب آپ کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہو اور یو آر ڈوئنگ سم تھنگ اور اس کی وجہ سے جو ہے جو پیشنٹ ہے اس کو ہارم ہو سکتے ہیں، سو دس از کال مال پریکٹس۔ So it is not common for a hospital patient to have more interaction with the nurses staff than with their attending physician۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ جو نرسز ہیں نا، اگر ہاسپٹل میں ہم بات کریں تو پیشنٹ کے سب سے زیادہ جو انٹریکشن ہوتے ہیں وہ نرس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے ادر جو فزیشین ہے یا جو دوسری اسٹاف ہے، اس میں سے زیادہ تر جو ٹائم گزارتے ہیں نا وہ نرسز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو نرسز آر ٹرینڈ ٹو ٹیک and evaluate vital sign to assess the progress of the patients۔ اور نرسز جو ہے نا وہ آلریڈی ٹرین ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح جو وائٹل سائن ہے اس کو جو ایوالویٹ کر سکتے ہیں، کس طرح جو ہے اس کو مطلب مانیٹر کر سکتے ہیں۔ if something is amiss and they neglect to tell the doctor۔ اگر فار ایگزامپل آپ وائٹل سائن لے رہی ہیں اور کسی پیشنٹ کی بی پی بہت زیادہ ہائی ہے یا کسی پیشنٹ کی ٹمپریچر ہے یا کوئی پیشنٹ ہے جس کو مطلب اس کی سچویشن ڈراپ ہو رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اسے ٹائم ڈاکٹر کو بتانا ہے۔ بٹ ایف یو نگلیکٹ ٹو ٹیل دا ڈاکٹر، اگر آپ اس کو نہیں بتاؤ گے، آپ اس کو جو ہے ڈیلے کرو گے، سو دا پیشنٹ کوڈ سفر اے نیو انجری، تو پیشنٹ کو نیو انجری ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر پیشنٹ کی بی پی بہت زیادہ ہائی ہے اور آپ ٹائملی ڈاکٹر کو انفارم نہیں کرو گے یا آپ ٹائملی اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں لو گے تو پیشنٹ کو اسٹروک ہو سکتے ہیں۔ سو اسٹروک از اے نیو انجری، ٹھیک ہے۔ ایک پیشنٹ کو ایک اور جو ہے مطلب ڈیزیز کی طرف آپ لے کر جا سکتے ہیں، اور the one he being جو ہے treated for can be exacerbated، اور یا جو مطلب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے مطلب اگر ٹائملی آپ ڈاکٹر کو نہیں بتاؤ گے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں، اس کو جو نیو انجری ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سو اسٹینڈرڈ پروٹوکول جو ہے ڈکٹیٹس دیٹ اینی چینج جو ہے بی کمیونیکیٹڈ ایز سون ایز پاسبل۔ ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ پروٹوکول تو یہی کہتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی بھی چینج ہے، مطلب اس کے وائٹل سائن میں اگر کوئی چینجز ہے، پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ میں اگر کوئی چینجز ہے، تو اپنے ایز سون ایز پاسبل اپنے کمیونیکیٹ کرنا ہے ود ڈاکٹر، ود ادر جو کنسرن ٹیم ہے اس کے ساتھ۔ ایون ایف اٹ مینس جو ہے ویکن دا ڈاکٹر ان دا middle آف دا نائٹ، تو اگر ڈاکٹر کو آدھی رات اپنے اس کو جگانا کیوں نہ پڑے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ابھی تو لیٹ ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر سو رہا ہے یا سو رہی ہے، سو دیٹس وائی چلو صبح بتا دوں گا، یہ نہیں، اپنے اسی ٹائم اگر ڈاکٹر سو رہا ہے تو آپ نے اس کو جگانا ہے، ٹھیک ہے، نائٹ میں ہو، ڈے میں ہو، جس ٹائم بھی ہو، لیکن اسی ٹائم آپ نے جو چینج ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ود دا ڈاکٹرس۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ دا ایتھیکل ڈیلیمیا، اور جو مطلب اوبلیگیشن، پروفیشنل اوبلیگیشن کے بارے میں، نرس ایڈوکیسی کے بارے میں جو امپورٹنٹ ہے، لائف سپورٹیو ٹریٹمنٹ اور مال پریکٹس اور ان چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ So it was all about this. If you have any question or queries, you can ask me in the comment section. I will try to give the answer timely. Thank you so much for listening me and watching me. Thanks once again.